कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। भाइयों दोस्तों और पिंडाल में मौजूद तमाम बुजुर्गों भाइयों दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आपसे गुजारिश है कि एक दफा दुरूद इब्राहिम पढ़ें। मेरे भाई सरदार अमर रफीक साहब भी चूंकि फ्रंट रो में थे। अमर रफीक साहब आपका भी शुक्रिया, माजरत आपका नाम रह गया। सबसे पहले मैं जनाब डॉक्टर सरदार इरफान अशरफ खान साहब और तमाम कायदीन तहरीक नौजवान पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इस जश्न आज़ादी के मौका पे आपने हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तमाम पार्टियों को भी शामिल किया, लेकिन इसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान के जो नौजवान जिसकी क़यादत आप डॉक्टर साहब और आपके कायदीन कर रहे हैं। आपसे पहले पिछले सालों में हमारे भाई सरदार हमजा जलील साहब ने भी यहाँ पे प्रोग्राम किए 14 अगस्त के हवाले से। चूँकि 14 अगस्त जो जश्न आज़ादी जो हमारी पूरी कौम बनाती है, तो यहाँ पे कुछ शर्पसंद अनासर जो डॉलर लेके, पाउंड लेके, इंडियन रुपया लेके अपने मुल्क के खिलाफ बात करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमसे जलील साहब भी करते रहे, आज भी वो आपके साथ शामिल हैं। डॉक्टर सरदार इरफान अशरफ साहब आप और तहरीक नौजवान पाकिस्तान की सारी क़यादत को मैं सलूट और सलाम करता हूँ कि आप अपने मुल्क की मोहब्बत में हर मौका पे वो राजस्थानी शहीद बलोचिस्तान वाले हुए, पंच के लोग नसी के उस तरफ या इस तरफ आप लोग अपने मुल्क का आलम उठाए, ये सर दलाली परचम थामे जब बाहर आते हैं तो आपकी अपने मुल्क के साथ मोहब्बत अकीदत को मैं दिल से सलूट करता हूँ। और इस पंडाल के अंदर मौजूद आप तमाम भाइयों बुजुर्गों से मैं तहे दिल से माजरत चाहता हूँ कि आपको मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा, लेकिन मैं आपके जज्बे, आपके कमिटमेंट और आपके इखलास को भी सलूट करता हूँ। मैं आज इस 14 अगस्त के दिन की मुनासिबत से हमारे मायानाज जनरल हमीद गुल उनकी दर्जात की बुलंदी की भी दुआ करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी तंजीम की बुनियाद डाली जो हमारे मुल्क की मोहब्बत का हर अव्वल दस्ता है। और इंशाअल्लाह ये दुश्मन की आंखों में इसी तरह खड़कता रहेगा और दुश्मन इंशाअल्लाह नींद और चैन की नींद कभी नहीं सो पाएगा। लेकिन पंच के गैर लोगों, हमारे असलाफ सरदार शम्स खान, सरदार राज अली खान, सरदार मल्ली खान, सरदार सब्ज अली खान, गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, कैप्टन हुसैन शहीद का किरदार तारीख में रकम है, खान अहमद का किरदार तारीख में रकम है, मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कय्यूम खान का किरदार तारीख में रकम है। आप देखिए कुरान पाक में अल्लाह पाक ने शहीद की जिंदगी को कहा कि मुर्दा गमान भी न करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन, और 4 खुलफा में से 3 खुलफा शहादत के दर्जे पे फायद हुए। हमारे लिए सुन्नत है सैयदना उमर इब्न खत्ताब की, हमारे लिए सुन्नत है सैयदना हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान 80 साल की उम्र में शहादत का जाम नोश किया। हमारे लिए सुन्नत है सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, हमारे लिए सुन्नत है ग़ज़वा उहद के शहीद हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की,
ہمارے لیے سنت ہے حضرت خالد بن ولید کی 45 سال کی عمر میں جب دنیا سے گئے تو جسم مبارک کے اوپر بال برابر بھی ایسا نہیں تھا کہ جس پہ تیر کا زخم نہ ہو، جس پہ تلوار کا زخم نہ ہو۔ ہمارے لیے سنت ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی، ہمارے لیے سنت ہے اس حسین ابن علی کی، امام علی مقام کی، جس کے بارے میں آقا انعامدار نے یہ کہا کہ الحسین منی وانا من الحسین۔ کربلا کا واقعہ مسلمانوں کو کیا بتاتا ہے؟ مجھے بتائیے 27 کروڑ ہندوستان کے اندر رہنے والے، 26 کروڑ پاکستان کے اندر رہنے والے اس موذی کو عقل نہیں، ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کو عقل نہیں، جن کی سنت قرآن یہ کہتا ہے کہ شہید مردہ نہیں وہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ پنچ کے رہنے والے جو دھرتی فخر کرتی ہے سردار سید علی خان پہ، جو دھرتی فخر کرتی ہے سردار ملی خان پہ، جو دھرتی فخر کرتی ہے کیپٹن حسین شہید پہ، اس لیے کہ ہمارے لیے ہمارے اسلاف کی سنتیں ہیں۔ امام علی مقام چاہتے مدینے میں، مکے میں کسی جگہ بڑی آرام کی زندگی گزار سکتے تھے۔ 6 ماہ کا بچہ، 6 ماہ کا جناب حسین علی اصغر اور 18 سال کا جوان اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین نے پورا خاندان کٹوا دیا۔ یہ حسین کون ہے؟ آل رسول ہے۔ آپ کی نماز مکمل ہوتی ہے آل رسول پہ سلام بھیجے بغیر، یہ شہادت کا مرتبہ ہے۔ ہندو بننے کو یہ بہت سمجھ نہیں آتی، وہ ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جو تحریک نوجوانان اور ہر پاکستانی میں یہ سبز ہلالی پرچم تھاما ہے، یہ سبز ہلالی پرچم ہمارے آقا کا جو روزہ ہے، گنبد خضرا کے ساتھ اس کا رنگ ملتا ہے۔ میرے ملک کے پرچم کے خلاف دیکھنے والی آنکھ دنیا میں وہ آنکھ نہیں بچ سکتی، ہم وہ آنکھ نوچ ڈالیں گے۔ ملک پاکستان کے بارے میں بدنیت سوچنے والے کی سوچنے سے پہلے وہ دنیا میں نہیں رہے گا۔ یہ پاکستان مشیت الہی ہے۔ آج دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوتے ہیں۔ فاریس کا مسئلہ ہو، مڈل ایسٹ کا مسئلہ ہو، کسی جگہ کا مسئلہ پاکستان ایک عالمی کمٹمنٹ رکھتا ہے۔ یہ ملک مشیت الہی ہے، اس ملک کے لیے ہم نے کروڑوں جانیں دیے۔ آج ہر کشمیری اللہ سیدھے اس طرف، اللہ سیدھے اس طرف یہ کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان میرا ہے۔ کھائی گلے میں بیٹھ کے ہندوستانی پیسہ لے کے نعرے لگانے سے ہمارے ملک کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسا سوچنے والے کی زبان خودی سے نکال دیں گے ہم۔ یہ پنچ کے رہنے والے سردار سید علی خان، سردار ملی خان، کیپٹن حسین شہید کے وارث یہ سمجھتے ہیں کہ روپے سے پنچ کو نہیں خریدا جا سکتا۔ پنچ کبھی غیرت پہ کمپرومائز نہیں کرتا، پنچ کبھی اپنی حمیت پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہمارے ملک میں کے بارے میں برا سوچنے والا دنیا سے جائے گا، دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ یہ ملک دنیا میں قائم اور دائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ میں آپ کی وساطت سے افواج پاکستان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمارے ملک میں ایسا ٹائم آئے ہم آپ سے آگے چلیں گے۔ افواج پاکستان پہ دنیا سفر کرتی ہے، ہم سب پاکستانیوں کو ہمارے اپنے ملکی اداروں پہ افواج پاکستان پہ سفر ہے۔ کوئی تصور بھی نہ کرے۔ یہ جشن آزادی ہمیں ایک بات کی اور یاد دلاتا ہے کہ اس 14 اگست کی دن کی مناسبت کے حوالے سے ہم ہر وقت یہ عہد کریں کہ کوئی ایک کام ایسا کریں گے جس سے ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہمارا ملک آگے بڑھے گا، ہمارا ملک مضبوط ہوگا۔
تو میں آپ کی وساطت سے پنچ کی سرزمین سے ہندوستان کے ہر در و دیوار کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ تمہارے اندر رہنے والے مسلمان جن سے تم سرٹیفکیٹ مانگتے ہو، یہ کشمیر زمین کا ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ 1.5 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ تم ان کشمیریوں کو جو اس سبز لالی پرچم، یہ سبز لالی پرچم کا جو رنگ ہمارے گنبد خضرا آقا انعامدار کے روزے کے ساتھ ملتا ہے، یہ زمین کے ساتھ نہیں لگ سکتا۔ یہ سر بلند ہونے کے لیے دنیا میں آیا ہے، یہ ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ کشمیر کا ہر قدرتی رشتہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کا جسم ادھورا کشمیر کے بغیر، اور کشمیری ادھورے ہیں پاکستان کے بغیر۔ اس لیے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارے شہید جس نے آزادی کے اندر برہان وانی نے جو نئی روح پھونکی، اس لیے اللہ سے کہ اس پار، اللہ سے کہ اس پار مائیں بڑے فخر کے ساتھ اپنے بچوں کا نام برہان رکھتی ہیں۔ میں یہ گزارش کروں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے اور بزرگ، ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ نے آزادی کے لیے جو دنیا میں قربانیاں دی ہیں اس کی دنیا کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم بیان نہیں دیں گے، ماضی میں بیان ملے ہوں گے ہمیں، لیکن اب آزاد کشمیر کی حکومت انشاءاللہ عملی اقدامات اٹھائے گی اور وہ دنیا کو بھی نظر آئیں گے، آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی نظر آئیں گے، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک وائبرنٹ فنکشنل حکومت ملے گی تو ہمارا ملک پاکستان نشت ہلائی اور اس کی آزادی کے پیچھے کروڑوں لوگوں نے جانیں دی۔ یہ ملک کیسے نہیں مل گیا، اور یہ ملک آج آس ہے دنیا کے ہر مظلوم طبقے کی، یہ آس ہے پوری مسلم امہ کی۔ پاکستان کے تمام سازشیں ہونے کے باوجود آج بھی ہم دنیا کی 7ویں ایٹمی پاور ہے۔ ہم ہندوستان کی نادان قیادت کو اس فورم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم آگ کے ساتھ کھیل رہے ہو، آگ کے ساتھ نہ کھیلو، یہ خطہ آگ کی لپیٹ میں نہیں آئے گا، ساری دنیا اس آگ سے نہیں بچ پائے گی۔ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی پاور ہے، اور پاکستان کے یہ سب دلالی پرچم تھامنے والے لوگ، ان کی سنت جو میں نے کہا، امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہماری سنت ہے۔ جان اس جان کی کیا حیثیت ہے، جو ابو عبیدہ جرح کی سنت پہ چلنے والے ہوں، جو شیر خدا حضرت علی کی سنت پہ چلنے والے ہوں، جو سیدنا حضرت عمر کی سنت پہ چلنے والے ہوں، تم اس آگ سے نہ کھیلو۔ اور مقبوضہ کشمیر میں جو تم نے پرنسلی سٹیٹس ختم کر کے ہندوؤں کو آباد کر رہے ہو، اس وقت تک کئی ہزار لوگ وہاں پہ آباد کیے جا چکے ہیں، تاکہ کل کو جب ریفرینڈم ہو تو وہ استصواب کو اپنے حق میں استعمال کر سکے۔ آپ یقین جانیں کہ یہ سارے ہتھکنڈے انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ آزاد کشمیر کے کسی بھی کارنر میں رہنے والے پونچھ میں تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ سردار سرد علی خان، سردار ملی خان، خان آف ملک اور کپتان حسین شہید کی سرزمین میں راہ سے پیسے لے کے کوئی آدمی اپنے ملک کے خلاف بات کرے، تصور بھی نہ کرے۔ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے، ہر گھر میں، ہر علاقے میں اس کا پیچھا کرو، اس کا جینا حرام کر کے رکھ دو۔ جو ہمارے ملک کے خلاف بات کرے گا ہندوستانی ایجنسیوں سے پیسے لے کے، جب تک ایک بھی پنچ کا رہنے والا زندہ ہے، ہمارے ملک کے خلاف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ اب میں آپ کے ساتھ یہ گزارش کروں، ہمارے دوستوں نے راولہ کوٹ ہل اسٹیشن کے حوالے سے بھی بات کی، تعمیر اور ترقی کے حوالے سے ڈاکٹر عرفان اشرف خان صاحب نے بھی بات کی۔ میں آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ قائد پاکستان جناب عمران خان صاحب کہ
میرا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو ہمارے ساتھ بات کی کہ عام آدمی کو کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے، میں نے ان سے گزارش کی کہ جناب آزاد کشمیر میں بے روزگاری آسمان کو چھو رہی ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ پلان شیئر کیا، ان کی جو ہمیں ہدایات ہیں، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ قائد پاکستان جناب عمران خان صاحب کی اپنے ملک اور قوم کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، میں عمران خان کو ملک کے لیے اس لیے رحمت سمجھتا ہوں کہ بابا قوم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کوئی آدمی لیڈر اس ملک کو نصیب ہوا ہے جو اندر سے پاکستانی ہے، جو باہر سے پاکستانی ہے، اور میں پنچ کا رہنے والے ہونے کے ناطے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پہلی پرائرٹی میں جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، روزگار کے مسائل پورے آزاد کشمیر سے میں ختم کروں گا۔ اپنے قائد کی ہدایات کی روشنی میں ہمارے قائد نے کلیئر انسٹرکشن دی ہے، انہوں نے کہا کہ روزگار کے حوالے سے جو ریولوشن برپا کرنا پڑتا کریں۔ راولہ کوٹ انشاءاللہ ہم ہل سٹیشن بھی ڈکلیئر کریں گے، یہ ہل سٹیشن ہوگا اور راولہ کوٹ سے ملیکا جتنے ہمارے ٹورسٹ پوائنٹس ہیں انشاءاللہ یہ ٹورزم کے ڈیسٹینیشن بنیں گے۔ پیل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی 2 ہاؤسنگ اسکیمیں گلشن شہدا اور چھوٹا گلا ہاؤسنگ اسکیم ہے، انشاءاللہ پیل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بڑی اتھارٹیز میں کنسیڈر ہوگی، یہ کام کرے گی۔ جن لوگوں کی 25-30 سال پہلے انویسٹمنٹ تھی وہ انویسٹمنٹ اب انشاءاللہ رنگ لے کے آئے گی، لیکن اس کے ساتھ پی ڈی اے انشاءاللہ نئے پروجیکٹ بھی شروع کرے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے شہداء گوتھان کے مزارات کے حوالے سے فرمایا، ہم نے پہلے بھی میں نے اناؤنس کیا تھا انشاءاللہ نواب سردار جسی خان صاحب کا بھی مزار بنے گا، شہداء گوتھان کے مزار بھی بنیں گے۔ یہ جو ہمارے اسلاف کی جگہ ہے وہ ان کی شایان شان ان کے وقار کے مطابق انشاءاللہ بنے گی۔ تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہم نے راولہ کوٹ میں اناؤنس کیا تھا کہ انشاءاللہ ایک ایکسپریس وے اس پتن والے روٹ کے راستے پہلے راولہ کوٹ شہر کو ہٹ کرے گی، پھر حویلی جائے گی، باغ جائے گی، دیرکوٹ جائے گی اور تھوڑا کو بھی لنک کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایکسپریس وے پونچھ میں اس راستے سے انشاءاللہ پہلے راولہ کوٹ میں داخل ہوگا۔ ہم تعمیر و ترقی کے حوالے سے کاٹیج انڈسٹری، ٹورزم، میکنائزڈ فارمنگ کا ایک پورا پلان رکھتے ہیں۔ آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ قائد پاکستان عمران خان صاحب جہاں تعمیر و ترقی اور روزگار کے حوالے سے آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کمیٹڈ ہے، وہاں پہ وہ انتہائی سخت ہدایات دے چکے ہیں، کڑا احتساب کہ آزاد کشمیر میں کوئی آدمی لوٹ فلوٹ کرنے والا احتساب سے نہیں بچ سکے گا، اور ہم انشاءاللہ ان کے کارکن ہونے کے ناطے اس کڑے احتساب کو آزاد کشمیر میں عملی جامہ پہنائیں گے۔ میں نے چونکہ الیکشن مہم کے دوران آپ لوگوں کے ساتھ مختلف اوکیجنز پہ آپ کے ساتھ یہ گزارشات کی کہ تعمیر و ترقی اور آپ کو وہ کشمیر ملے گا جو ہر کشمیر کے اندر بسنے والے آپ کا خواب ہے، یا آزاد کشمیر کا وہ ڈائسپورا جو اوورسیز پاکستانی کشمیریز ہیں، آپ کے خوابوں کی تعبیر انشاءاللہ آزاد کشمیر آپ کو ملے گا، یہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں۔ تو یہ پنچ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کی قیادت کی ضرورت ہے کہ یہ پنچ کو لیڈ کریں، اور انشاءاللہ یہ لوگ یہ سب دلالی پرچم تھانے آگے بڑھتے رہیں گے، اور کوئی ہمارے ملک اور اس سب دلالی پرچم تو جو میں نے گزارش کی کہ اس سب دلالی پرچم گنبد خضرا کے ساتھ ملتا ہے، تو تصور کرو کہ اس کے بارے میں برا سوچنا یا میلی آنکھ سے دیکھنا، ہم وہ آنکھ نکالیں گے۔ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو
बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।